बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि तवानाई बचत प्रोग्राम के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें होटल्स 8 बजे बंद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने तवानाई बचत कौमी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत शादी हॉल्स रात 10 बजे और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि किफ़ायत शारी की पॉलिसी दी जा रही है। किफ़ायत शारी के हवाले से कमेटी में सेक्रेटरी पावर, वज़ीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया, जबकि मार्केटें और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। दुनिया भर में मार्केट शाम 6 बजे तक बंद होती है, लेकिन हमारे यहाँ रात 2 बजे तक खुली होती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 20% सरकारी मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। मुख्तलिफ ज़राए से तवानाई की बचत के मईशत को अरबों रुपए का फ़ायदा होगा। इस फैसले से 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली की बचत होगी और 62 अरब रुपए बचाए जा सकेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि PTI अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली जुमारात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के सामने मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे, जिसके लिए PTI अरकान 22 दिसंबर को KP हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे और उनकी ही क़यादत में स्पीकर के सामने पेश होंगे। याद रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने की दरखास्त को मुस्तरद किया गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक हो। एतमाद के वोट का नंबर गेम, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को बड़े चैलेंज का सामना। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेने में चैलेंज का सामना है। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को एतमाद के लिए 186 अरकान के वोट दरकार हैं और पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 167 अरकान, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में आज़ाद अरकान 5 और राह हक पार्टी का 1 रुकन भी शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तान खान ने नून लीग के 18 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर रखा है। उनके 15 इजलासों में शिरकत पर भी पाबंदी आयद है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इस इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। यहाँ पर बड़ी खबर है, IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिश, पाकिस्तान की शराइत पर नज़रसानी की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम की बहाली के लिए एक और कोशिश की है। ज़राए के मुताबिक IMF के प्रोग्राम की बहाली की गर्ज से आलमी सियासी राब्तों के लिए वज़ारत ख़ारिजा से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि IMF सैलाब और दीगर वजूहात पर मुआहदे की शराइत पर नज़रसानी करे, आलमी सतह पर महंगाई और मुआशी बहरान के बायस मजीद सख्त फैसले नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान नए टैक्स लगाए बगैर आमदन बढ़ा सकता है और साल के आखिर तक करंट अकाउंट खसारा कम कर लेगा। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने भी टैक्स चोरों से रिकवरीज बेहतर बनाने का प्लान पेश किया है, जिसके तहत पाकिस्तान टैक्स वसूली बेहतर करके मुकर्रर करदा 7100 अरब रुपए का हदफ पूरा करेगा। मुबैना बेटी छुपाने का मामला, नाअहली केस में इमरान खान के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागज़ नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने मुबैना बेटी को कागजात में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा, अजहर सिद्दीक
اور ابوذر سلمان نیازی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل بھی عدالت میں موجود تھے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ٹہریان کے معاملے پر پہلے ہی فیصلہ ہو چکا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ اس سے متعلق اپنا جواب جمع کروا دیں۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کے وکیل کا وکالت نامہ آ گیا، انہیں جواب کے لیے وقت دے رہے ہیں۔ اس موقع پر وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ کئی بار پہلے ہمارے پاس آ چکا اور درخواستیں مسترد ہوتی رہی۔ بعد از عدالت نے عمران خان کے وکیل کو تحریری جواب جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ خبر ہے لودھرا سے، جہاں پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بلاول بھٹو کے حق میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے مودی کسائی کے مرتبات کے نعرے لگائے گئے۔ بلاول بھٹو نے گجرات کے کسائی کو پوری دنیا میں بے نقاب کیا۔ صدر پیپلز پارٹی امداد اللہ عباسی کا یہ کہنا تھا، نریندر مودی گجرات کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ضلعی صدر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا۔ احتجاجی مظاہرے سے ضلعی جنرل سیکرٹری غلام عباس گھاڑو ایڈوکیٹ، سٹی صدر شیخ طاہر الدین ایڈوکیٹ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ کارکنوں نے پارٹی پرچم اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ افسوسناک خبر ملکوال سے، جہاں پر سابقہ دشمنی پر باپ بیٹے کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتولین عدالت پیشی پر جا رہے تھے۔ ملکوال میں چاندنی چوک کے قریب کار سوار مسلح افراد نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے پر فائرنگ کر دی، جس سے محمد ارشد اور علی کیس دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس سرائے کے مطابق مقتولین مقدمہ قتل کی پیروی کے لیے عدالت میں پیشی پر جا رہے تھے۔ ابتدائی طور پر واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے، جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے THU اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مزید تفتیش جاری ہے۔ نارووال سے خبر ہے، جہاں پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے مسیحی برادری کے ساتھ اپنے ڈیرے پر کرسمس کا کیک کاٹا۔ نارووال میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے ڈیرے پر کرسمس کیک کاٹا۔ اس موقع پر ضلع بھر مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسان اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنانے میں مسیحی برادری کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ کہ میں پاکستان کے وقت ووٹنگ میں دونوں سائیڈوں کے ووٹ برابر ہو گئے تھے۔ اس وقت فیصلہ کن ووٹ ایک مسیحی لیڈر دیوان بہادر SP سنگھا نے کاسٹ کیا۔ احسان اقبال بولے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ خبریں اور بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر میں 2 تربیتی سیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں LHVs کو ویکسینیشن کے بارے میں مکمل تربیت دی گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز ارسلان علی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر میں، جہاں پر خواتین کو EPI کی یہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا اس پر مزید کہتے ہیں۔ کہ جی سر بتائیے کس چیز کی یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ السلام علیکم جی، میں پروگرام ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈیولپمنٹ سینٹر۔ یہاں پہ آج ہم نے جو ہے نا ڈسٹرکٹ ملتان کی LHVs کو بلوایا ہوا ہے۔ 2 دن کی یہ EPI کے سے ریلیٹڈ تربیتی ورکشاپ ہے۔ EPI مین ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، جو ہم بچوں کو جو ہے انجیکشن لگاتے ہیں، ویکسین کرتے ہیں اور مہلک بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نشتر سے DHQ سے اور ہمارے مختلف سینٹر سے جو ہے نا تمام یہ LHVs آئی ہوئی ہیں، اور 2 دن کی تربیتی ورکشاپ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اور جو ہے WHO کے تعاون سے جو ہے نا کی جا رہی ہے۔ باقی ڈاکٹر فاروق ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں پریونٹیو سروسز کے، وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں، اور جمیل صاحب ہیں ڈسٹرکٹ سپریڈنٹ ویکسینیٹر ہیں،
وہ بھی ساتھ ہیں، یہ ماسٹر ٹرینرز اور فیسیلیٹیٹرز میں سے ہیں ہمارے ساتھ. تو فاروق صاحب اور جمیل صاحب باقی آپ کو اس کے بعد. ایک ڈاکٹر فاروق صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ بھی کیا اس پر کہیں گے. جی سر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کیا ہے اس سینٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا جو پروگرام ہے روٹین کے حفاظتی ٹیکوں کا، جس میں 12 بیماریوں کا اگینسٹ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں پیدائش سے لے کے 1.5 سال تک کی عمر کے. تو ان حفاظتی ٹیکوں کے لیے ہماری یہ LHVs کا ایک کورس کیا جا رہا ہے، ٹریننگ ریفریشر کرایا جا رہا ہے، جس میں 2 دن کے لیے ٹریننگ تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے ہمارے ٹریننگ پورشن میں نہیں آئے تھے، جس میں نشتر ہاسپٹل ہے، چلڈرن ہے، ہمارے DHQ، ہمارے شہر کے جو سینٹرز ہیں وہاں کی LHVs کافی عرصے سے ٹریننگ سے محروم تھی. اس لیے ایک پلان کیا گیا WHO اور ہمارے پارٹنرز اور ہمارے ساتھ کہ 2 دن کے لیے ان کا ریفریشر کرایا جائے، جس میں ان کو بتایا جائے کہ حفاظتی ٹیکے کس طرح لگتے ہیں، اور ان میں جو بھی اپڈیٹڈ نالج ہے اس میں وہ ان کو کنوے کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں ان کو تو ٹرین کر دیا جائے گا. عوام سے بھی ہماری التماس ہے کہ اپنے تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکے پراپر ٹائم پہ لگوا لیں. جی شکریہ. جی بالکل ڈاکٹر فاروق کا یہی کہنا تھا کہ یہ سینٹر میں یہاں پر اویئرنیس دی گئی ہے کہ حفاظتی ٹیکے لگوائیں. انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. جی ٹھیک ہے ارسلان، آپ کا بہت شکریہ، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. جلال پور پیروالا میں سرکاری آٹے کی خریداری کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ سفارش بھی ضروری بن گئی ہے. لمبی قطار میں کھڑے سفید پوش مرد و خواتین کے لیے سرکاری آٹے کا حصول بھی ناممکن سا بن کر رہ گیا. دور دراز کے علاقوں سے آئے شہری دن بھر دھکے کھانے کے بعد خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جلال پور پیروالا میں مہنگے ترین دور میں سستے آٹے کی خریداری کے لیے دور دراز علاقوں سے میلوں سفر کر کے آنے والے مرد و خواتین کے لیے سرکاری آٹا خواب بن کر رہ گیا. آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے شہری دن بھر انتظار کے باوجود خالی ہاتھ گھر کو لوٹنے پر مجبور ہیں. آٹے کے سٹالز پر موجود مرد و خواتین کا کہنا تھا کہ سستا آٹا سٹالز پر 11 بجے آتا ہے، لیکن ہم صبح 8 بجے سے لائن میں لگتے ہیں. خریداروں نے الزام عائد کیا کہ منظم طریقے سے لائن میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی شام تک آٹا نہیں ملتا اور گھر کو خالی لوٹنا پڑتا ہے، جبکہ سفارش پر آئے لوگ فوراً آٹا لے کر چلے جاتے ہیں. شہری انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سستے آٹے کے پوائنٹس اور کوٹے میں اضافہ کیا جائے تاکہ سستے آٹے کا حصول غریب اور نادار لوگوں کے لیے بھی ممکن بن سکے. افسوسناک خبر ہے ناروال سے، جہاں پر نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر شوہر نے سر پر فائر مار کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا. ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے. ناروال کے محلہ اسلام پورہ میں نشے کے لیے پیسے نہ دینے پر شوہر نے اپنی بیوی 5 بچوں کی ماں ناسیہ بی بی کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس نے ملزم عمران کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ SHO توحید الرحمان کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے. رحیم یار خان میں مسیحی برادری کے ملازمین کا احتجاج سامنے آیا ہے. ملازمین کا پریس کلب کے باہر احتجاج. تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان میں شیخ زید اسپتال کے مسیح ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں. 25 دسمبر کو مسیح برادری کی عید تو سر پر آ گئی، لیکن تنخواہیں نہ ملی. مسیح برادری سراپا احتجاج ہے اور پرنسپل MS شیخ زید اسپتال سمیت متعلقہ حکام سے تنخواہیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. جہاں پر ملک بھر میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافہ ہے، وہی ملتان میں لوہے اور سریے کی قیمت میں مسلسل اضافے سے شہری پریشان ہیں. عام شہری کے لیے گھر بنانا بھی مشکل ہو گیا. مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس ارسلان علی سے. جی ارسلان بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ایک سریے کی بہت بڑی مارکیٹ میں، جہاں پر لوہے کو پر لگ گئے ہیں اور غریب شہری کو اپنا گھر بنانے کے لیے لوہا خریدنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. بتاتے چلیں لوہے کے ریٹس کی تو جو اس کی 60% جو لوہا یوز ہوتا ہے وہ اسکریپ ہوتا ہے اور جو لوگوں کے یوز میں آتا ہے گھر بنانے میں، بڑی بڑی مارکیٹس بنانے میں، تو اس کا بہت بڑا ہاتھ اور اب غریب شہری کی پہنچ سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے اور بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی بہت مشکلات ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں زین صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ کیوں اتنے ریٹس بڑھ گئے ہیں سریے کے. جی سر بتائیے گا کیا کہیں گے اس پہ. جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے صحیح سوال کیا. لوہے کے ریٹ واقعی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر میں نا بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ڈالر میرے خیال سے آج بھی 225-30 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے.
اور جو ہے نہ انہوں نے ایل سیز نہیں کھولی ابھی تک، اس کا مین افیکٹ اس پہ پڑ رہا ہے سریے کے اوپر. جو ہے سریے کا عموماً ریٹ جا رہا ہے 220 200 کے راؤنڈ اباؤٹ. امریلی اسٹیل سب سے اپ ہے اس ٹائم، وہ چل رہی ہے 220، اور مغل اسٹیل جا رہی ہے 206 پہ. لوکل سریا اس ٹائم جا رہا ہے 190 کے راؤنڈ اباؤٹ. بڑی صنعت والوں کو 80 روپے یونٹ چارج کیا جائے گا، تو یہ یقیناً بات ہے کہ سریے کا ریٹ جو ہو جائے گا 250 سے بھی اوپر چلا جائے گا. 2020 میں سریا 100 روپے کے جی تھا، کاروبار بہت تھا، ہر کسی کے پاس روزگار ہی نہیں تھی، ہر بندہ روزگار میں تو یعنی ہر بندہ کام میں لگا ہوا تھا. لیکن آج کل دیکھیں ہر بندہ کہہ رہا ہے کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہے. جی بالکل، زین چودھری کا یہی کہنا تھا کہ یہ ڈالرز کا ریٹ نیچے آ جائیں تو سریے کے بھی ریٹس کم ہو جائیں گے، اور یہ ایل سی کھول دی جائے تو اس پہ بڑا فرق پڑے گا ہماری انڈسٹری میں. اور ایل سی نہ کھولی گئی تو یہ 2,35,000 ٹن ہو جائے گا، ورنہ یہ مہنگائی بڑھتی جائے گی اور غریب شہری اور عام شہری سی کی پہنچ سے یہ لوہا بھی دور ہوتا جائے گا. جی ٹھیک ہے اسلان، آپ کا بہت شکریہ، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں کاروبار کے حوالے سے. تو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا سامنا ہے. 100 انڈیکس 40,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 40,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے. پیر کے روز کاروباری ہفتے کے پہلے دن بھی سٹاک ایکسچینج میں مندی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 578 پوائنٹس کے احاطے میں رہا. تاہم کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 330 پوائنٹ کم ہو کر 40,970 پوائنٹس پر بند ہوا. آج منگل کے روز بھی کاروبار کے دوران سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان رہا اور 100 انڈیکس 40,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، جس سے انڈیکس 971 پوائنٹس کم ہو کر 39,999 روپے پر پہنچ گیا. جبکہ واضح رہے کہ سال 2021 کے اختتام پر 100 انڈیکس 44,596 پر تھا اور 2022 میں اب تک 40,000 پوائنٹس تک کی کمی واقع ہو چکی ہے. اور آپ کو آخر میں بتائیں کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں سرفراز کو نہ کھلانے پر بابر نے کیا جواب دیا. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انگلینڈ سے سیریز میں 3 سے 4 ڈیبیو ہوئے، جبکہ ٹیسٹ میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی ضرورت ہے. بابر اعظم نے کہا کہ پہلی اننگ میں جلد وکٹیں گرنے سے میچ ہاتھ سے نکل گیا. ہمارے بالرز نے اچھی بالنگ کی اور فائٹ بیک کیا. اگلے میچز میں غلطیوں پر قابو پانے کی کوشش کریں گے. میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سیریز میں 3-4 ڈیبیو ہوئے، جبکہ ٹیسٹ میچ میں تجربہ کار کھلاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نئے کھلاڑیوں کو وقت دینا پڑتا ہے. کوشش کریں گے نئے لڑکوں کو پورا وقت دیں. سرفراز اور فواد عالم کو نہ کھلانے کے سوال پر قومی کپتان نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز اہم تھی، اس لیے رضوان جو کہ مسلسل کھیلتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے ہمارا پلان تھا کہ جو فارم میں ہیں اور کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں انہیں کھلایا جائے. اب بیٹھیں گے، ڈسکشن کریں گے، جو بہتر ہوگا وہی کریں گے. ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک اتنا ہی. مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SVFN نیوز.